हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आंखें न बंद हो सके। अब तो तुम्हारे मतलब का है, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है, क्योंकि रसूल पाक के आने, दिल में हमारे प्यार है कि नहीं है। आओ शहर मदीना की बात कर लेते हैं। शहर मदीना, जानते हो मदीना? दिल तो चाहता होगा अल्लाह एक बार दिखा दे, होता कि नहीं होता है ना। कभी कभी जब यादें आती तो आंखें भर आती हैं। आओ उसी शहर मदीना की बात करते हैं, आका के प्यारे गांव की बात करते हैं, मेरे आका के प्यारे शहर की बात करते हैं। शहर मदीना है, शहर मदीना है। शहर मदीना में एक प्यारी सी मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी है। रब्बा एक बार तो दीदार करा दे मौला, सोनी प्यारी मस्जिद का दीदार करा दे। वो मुसलमानों हर आंख की तमन्ना होती है, हर दिल की चाहत होती है, वो मस्जिद के जिस मस्जिद को मेरे आपके नबी ने, आमना के चांद ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था, तामीर फरमाया था, वही मस्जिद नबी है। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला, मस्जिद में आते हैं, जैसे ही मस्जिद में आते, बड़ी लाट की बात घाटमपुर वालों सुनो, जैसे ही मस्जिद में आते, मस्जिद नबी में हाजिर होते, मस्जिद नबी में दाखिल होते, सारे के सारे सहाबा की तवज्जो उस तरफ हो जाती, सारे के सारे देखना शुरू कर देते। अरे बाबा क्या हुआ क्या हुआ, मेहरबानी फरमाए खामोश बैठ जाइए थोड़ा सा। मेरी अपनी आदत ये है, मैं चाहता हूँ कि जब तकरीर हो तो सबकी शिरकत होनी चाहिए। एक बात बताओ दिल से, हाथ रखो दिल पे, ये आपस में जो बातें ये अच्छी हैं, आमना के चांद का जिक्र अच्छा है, बोलो ना। अरे यार समझ, सब बातें इधर है ना, सब बातें इधर हो सकती हैं, मगर आमना के चांद का जिक्र तो निराला है यार। वो आमना का चांद, कसम खुदा की। अरे यार हम तो इंसान है, भेड़िए भी प्यार करते हैं, भेड़िए। मगर आज का भेड़िया ना जाने क्या सोच लिया, आज का भेड़िया समझते हो? बस इशारे में समझ लो, आज का भेड़िए ना जाने क्या समझ लिया, कल के भेड़िए। अरे वो सुना नहीं है तुमने, हजरत हलीमा की बकरी को उठाया था, क्यों? बोला कि तवज्जो, कितनी प्यारी बात है यार, कितनी सोहनी बात है। भेड़ियों ने बकरी को उठा लिया, 3 दिन हो गए, 3 दिन भेड़ियों ने बकरी को उठा लिया, ना दिया ना दिया। मेरे करीब आका उधर चले गए, ओ भेड़ियों मेरी बकरी कहाँ है? कसम खुदा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, अल्लाह की कसम हम तो इंसान है। अरे मेरे तेरे नबी से तो जंगल के जानवर भी प्यार करते हैं, जंगल के परिंदे भी क्या प्यार करते हैं यार, पेड़ पौधे भी मेरे आपके नबी से प्यार करते हैं। वो आमना का चांद, भेड़ियों ने बकरी को उठाया, मेरे आका ने फरमाया ओ जंगल के भेड़ियों मेरी बकरी का, लेके नबी के बारगाह में आ गए। आका जी हमने इसलिए चुराया था, बड़ी लाट की बात है, आका जी हमने इसलिए चुराया था, इसलिए उठाया था, बकरी का तो बहाना था, आपको बुलाना था। बोलो आका जी कई दिन हो गए थे, दीदार ना किया, हम परेशान हो गए। हमने सोचा मौका बहुत अच्छा है, बकरी को उठा लो, छुड़ाने के लिए आमना का चांद ही आएगा, छुड़ाने के लिए हसनैन के नाना आएंगे। आका जी हमने बकरी को उठाया था, मगर आपको बुलाने का बहाना था। ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, बकरी और भेड़िया, तवज्जो है, बकरी और भेड़िया पक्की दुश्मनी, टक्कर वाली होती कि नहीं होती? बकरी कहाँ भेड़िया यार, पक्की दुश्मनी। मगर कह रहे हैं आका जी कोई तकलीफ ना पहुंचाइए, हम तो जब इसे जंगल में चराते थे तो हिफाजत करते थे, हम देखते थे ये चलती थी। आए हाय आमना के चांद की बकरियों को जंगल के भेड़िए चरा रहे हैं, जंगल के भेड़िए भी प्यार कर रहे हैं, मगर आज के भेड़िए को क्या हो गया है? अरे तू भी समझ ले, कल के जंगल के भेड़िए भी आमना के चांद से प्यार करते थे। अरे मुसलमानों सुनो सुनो, मैं कहता हूँ कि दुनिया रसूले पाक की, अरे उक़बा रसूल का, और ये सारी कायनात है आज सदका रसूल का।
توجہ ہے؟ حضرت عبداللہ جیسے ہی مسجد میں آتے، مسجد میں داخل ہوتے، سارے کے سارے صحابہ کی توجہ اس طرف ہو جاتی، سارے کے سارے دیکھتے، سارے کے سارے ہاتھوں کو سونگتے توجہ ہے؟ جسم کو سونگتے، ہاتھوں کو سونگتے، کپڑوں کو سونگتے، کہتے یار عبداللہ ایک بات تو بتاؤ، کون سی مارکیٹ سے لے کر آئے ہو، کون سے بازار سے لے کر آئے ہو، خوشبو بڑی نرالی ہے، تمہارے بدن سے خوشبو مہک رہی ہے، بڑی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے۔ تاریخ عرب پکڑو مسلمانوں، عرب کی حدود میں جو سب سے زیادہ مہنگی خوشبو لگاتا تھا، لوگ سب سے زیادہ قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، سب سے زیادہ عزت دار سمجھتے تھے۔ آؤ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، حضرت عبداللہ میرے نبی کے صحابی ہیں، مسجد نبوی میں جیسے ہی داخل ہوتے، سارے کے صحابہ کی توجہ اس طرف ہو جاتی، بڑے لاڈ میں بڑے پیار میں پوچھتے، یار بتاؤ نا خوشبو کہاں سے لے کر آئے ہو، کون سی مارکیٹ سے خرید کے لائے ہو، کون سے بازار سے خرید کے لائے ہو۔ آنکھیں بھیگ گئیں، آنکھیں اشک بار ہے، دل میں پیار ہے، مگر تمہارا دل بھی سننے کو بے قرار ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا کا غلام حضرت عبداللہ کی آنکھیں بھیگ گئی، وہ مسلمانوں آنکھیں چھلک جاتی ہیں، روز سوال کرتے، صحابہ خاموش ہو جاتے، لب خاموش ہو جاتے، کچھ نہ بولتے، مگر جب کئی بار سوال کیا تو حضرت عبداللہ بولے، او میرے دوستو سنو، میرے خوشبو کے بارے میں سوال کرنے والوں، تم نے راز کو راز نہ رہنے دیا، آؤ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میں اس خوشبو کا راز تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرا بچپن کا زمانہ تھا، میرا چھٹپن کا دور تھا، میرا بچپن کا دور تھا، میرے جسم پہ دانے نکل آئے، میرے جسم پہ پھوڑے نکل آئے، میرے جسم پہ فنسیاں نکل آئے، میری والدہ نے بڑے حکیم و طبیبوں کو دکھایا، بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر مجھے کہیں سے سکون نہ ملا، کہیں سے آرام نہ ملا، کہیں سے راحت نہ ملی، کہیں سے شفا نہ ملی۔ آخر میری والدہ نے مجھے گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، آمنہ کے چاند کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو گئی۔ صحابہ اور صحابیات کا عقیدہ تھا، جس کو کہیں سے شفا نہ ملے، اسے در نبی سے شفا مل جاتی ہے، در نبی سے شفا مل جاتی ہے، بولو یار، در نبی سے شفا مل جاتی ہے۔ نبی کی بارگاہ میں لے کے حاضر آئی، صحابہ کا بیان ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ کا بیان ہے، میری والدہ نبی کی بارگاہ میں لے کے حاضر آئی، عرض کرتی آقا جی میں نے بڑے حکیموں کو طبیبوں کو دکھایا، میرے بچے کو آرام نہ ملا، میرے لال کو سکون نہ ملا، میرے بیٹے کو شفا نہ ملی، آقا میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آ گئی۔ بس نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، میرے آقا کے جسم سے نکلنے والا ہر مادہ خوشبو والا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ہاتھ پہ لیا، صحابی کا بیان ہے، آقا نے لعاب دہن ہاتھ پہ لیا، ہاتھ پہ لینے کے بعد دوسرے ہاتھ پہ لگایا، بولو رسپونس لینا چاہیے، آقا نے دوسرے ہاتھ پہ مسئلہ، دوسرے ہاتھ پہ لگایا، دونوں ہاتھوں پہ لگانے کے بعد صحابی کا بیان ہے، بس میرے جسم پہ لگایا، میرے جسم پہ لگایا، میرے بدن پہ لگایا، میرے آقا نے اپنا دست کرم میرے بدن پہ پھیر دیا۔ او مسلمانوں، جلسے میں آنے والوں، جلسے میں بیٹھنے والوں، نبی کی محبت میں جلسہ سجانے والوں، سنو، میرا نبی کتنی عظمت والا ہے، میرا نبی کتنی شانوں والا ہے۔ صحابی کا بیان ہے، آقا نے اپنا لعاب دہن دونوں ہاتھوں پہ لگایا، میرے بدن پہ پھیرا، میرے بدن پہ لگایا، بس بدن پہ لگانا تھا، میری بیماری کافور ہو گئی، میری بیماری ختم ہو گئی، مجھے شفا مل گئی، مگر میری خوشبو کے بارے میں سوال کرنے والوں، اب تو مسکرا کے بول دو، میری خوشبو کے بارے میں سوال کرنے والوں، میری خوشبو کے بارے میں پوچھنے والوں، سنو، اس دن سے آج تک نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے اپنے جسم کو پانی سے دھو ڈالا، نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے غسل کیا، نہ جانے کتنی مرتبہ جسم کو دھو ڈالا، مگر آج تک میرے بچپن سے میرا بڑھاپا آ گیا، میرے جسم کی خوشبو نہ گئی۔ بولو محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔
جسم سے خوشبو نہ گئی. جب میں وادیوں سے گزرتا ہوں لوگ سوال کرتے ہیں او عبداللہ ذرا تو بتاؤ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے خرید کے لائے ہو, کہاں سے لائے ہو؟ عبداللہ کا بیان ہے اس دن سے آج تک بس میرے جسم سے خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں, خوشبو مہک رہی ہے. تو میرا دل بولا کوئی جنت میں ایسی رونق کہاں, ارے کوئی جنت میں ایسی رونق کہاں, ارے جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے کہ کوئی جنت میں ایسی رونق کہاں, ارے جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے. اور گلوں میں اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں. اب تو اشارہ سمجھو یار, بولو بولو بولو. پھول کہتے ہیں پھول کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں, بولو بولو یار. اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں, ارے جیسی خوشبو نبی کے پسینے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ ماشاءاللہ. طبیعت خوش ہو گئی, اللہ سلامت رکھے. نوجوان نے نعرہ لگایا. یار انہیں بھی گفٹ دے دیتا ہوں, میرے بعد یاد رکھے کہ مولوی آیا تھا امروہہ سے کچھ دے کے گیا. یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑ. اتنا تو بولو یار. پوری کمیٹی کو, جلسے والوں کو, سب کو ایک گفٹ. یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم, ہاتھ اٹھا کے, یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا, یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے. اور نبی کی یاد میں جلسے کرانا ہم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ارے مفتی کا بڑا اچھا خطاب ہو رہا ہے ماشاءاللہ. دعا فرمائیں. سبحان اللہ. ہمارا مقصد کیا؟ ہمارا مقصد ہی تو یار زندگی میں آمنہ کے چاند سے پیار ہو جائے, لو ہو جائے. دنیا نہ جانے نوجوانوں کو کیا ہو گیا, پوچھئے مت. 20,000 کا اتنا لمبا موبائل ڈال کے جیب میں پوری رات بھٹنی سے گانے کو بات کر رہا. بڑا برا لگتا ہے میرا یہ جملہ, اکثر میں بولتا ہوں. نیٹ پہ دیکھیے آپ, ماں نے سوچا میرا لال سو گیا, میرا بیٹا سو گیا, ماں بھی سوچ رہی, ابا بھی سوچ رہے ہیں سو گیا, یہ سو گیا. 20,000 کا موبائل ڈال کے پوری رات بھٹنی سے باتیں کر رہی ہے. علماء کی توجہ, بڑا تلخ ہے جملہ, بہت کڑوا لگ رہا ہوگا, بہت کڑوا, مگر بڑا قابل بات ہے. سن لو توجہ سے. پوری رات بھٹنی سے باتیں کر رہی ہے, اور نئی بات, نیا ماڈل, نیا دور. کہہ رہا حضرت جان دے دوں گا. جان کسے دے رہا جان؟ بھٹنی کو دے رہا جان. شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی لٹیرے, بھٹنی کو جان دے رہا. او میرے نوجوان, او میرے بھیا, ہاتھ جوڑ کے میں عرض کرتا ہوں, ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. دور بڑا نازک مرحلوں سے گزر رہا ہے, حالات بڑے نازک ہے. تو کیسی غفلت کی چادر تان کے سو گیا ہے. تو بھٹنی سے باتیں کر رہا اور کہہ رہا جان دے دوں گا. جان ایک بار اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا, باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا, ماں سے کہتا ہو میری میاں, او میرے بابا, اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی تو جان دے دوں گا. اے میری ماں, اگر تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی تو جان دے دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, عظمت والدین, عظمت والدین. مجھے دیکھ لو, مجھے ابھی تمہارے یہاں کار سے جب ماروتی سے اترا پہچانا نہیں کہ یہ ہے مولوی,
پہچانتے ہی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے 20 روپے کی ٹوپی ہمیں سفر میں لگانی پڑتی ہے, ایئرپورٹ سے باہر آتے ہیں تو لوگ فون کر کے ہے کون سا یہ بچہ, پہچانتے ہی نہیں کہیں. مگر میں آپ کو یہ بتانے نہیں لگا ہوں کہ میری تعریف ہے, میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں سنیے توجہ سے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہوگا. مفتی رستم علی مفتی اعظم بہار بہت بڑے جید عالم دین ہیں, ابھی حیرت صاحب بھی اس پروگرام میں تھے, حیرت جو ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت اس کامیابی کے پیچھے بہت بڑا راز ہے. مفتی حنیف بلبل بنگال نے مجھ سے کہا تھا, یہ جو راگول ایک اسٹیشن ہے آپ کے برابر میں کہیں, وہاں مجھ سے کہا تھا بیٹا 16 سال میلاد پڑھی تب اسٹیج پہ آئے ہوں. میں نے کہا حضور 2 سال سے پورے ملک کے دورے کر رہا ہوں. مگر میں آپ کو نوجوانوں لکھ کے لے جاؤ جملہ, میں اپنی بات بتانے نہیں لگا ہوں, میں آپ کو کچھ بتانے لگا ہوں کہ جب میں اپنے گھر سے چلتا ہوں رات کی کالی گھٹا میں میری ماں اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیتی ہے, رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, پوری دنیا میں پورے ہندوستان میں میری شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ایک جملہ لکھ کے لے جاؤ جس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہو, زندگی میں کبھی غریب نہیں ہو سکتا, غریب نہیں ہو سکتا, کہیں فیل نہیں ہو سکتا, ہر جگہ پہ اسے کامیابی ملنی ہے, کامیابی ملنی ہے. توجہ ہے. مگر نہ بھٹنی کو جان دے رہی, آپ بھٹنی کو, ماں بیمار پڑی ہے, اس بے غیرت کو نوجوان کو شرم نہیں ہے کہ ماں سے پوچھ لے ماں کیا ہو گیا. 30 ہزار روپے کما رہا, ماں کے نام کے, یہ نہیں کہ 500 روپے دے دے. توجہ ہے. ماں کو نہیں دے سکتا جا کے, ماں کاہے تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے میرے نوجوان, جب تو ذرا سا تھا نا, ذرا سا تو بول نہیں سکتا تھا, چل نہیں سکتا تھا, اگر تیری ماں تیرا گلا پکڑ کے دبا دیتی تو کیا بگاڑتا, بول. مگر ماں کتنا پیار کرتی ہے, ماں کے پیار کی مثال دنیا میں نہیں ہے یار. کوئی راستے سے گزرے کالا بیٹھا تو میں کہوں گا کالا بیٹھا, کوئی لنگڑا بیٹھا تو میں کہوں گا لنگڑا بیٹھا, کوئی لنجا بیٹھا تو آپ لنجا کہیں گے, کلوٹا کہیں گے, کلوا کہیں گے, نہ جانے کیا کیا کہیں گے. مگر اسی راستے سے اگر تیری ماں گزر جائے نا, اس کالے کی, لنگڑے کی, کانے کی, اندھے کی, تو یہی کہے گی میرا چاند بیٹھا, میرا چاند بیٹھا, میرا ہیرا بیٹھا, میرا جلال بیٹھا ہے. ارے میرے نوجوانوں یہ لکھ کے لے جاؤ جملے, کیا ہو گیا ہے, ماں کی محبت بڑی چیز ہے. آج بھٹنیوں کو جان دینے میں لگے ہو, کبھی ایک بار ماں کے سامنے بول دے, اے میری ماں اگر زندگی میں کوئی پریشانی آ گئی, میری جان کی ضرورت پڑی, ماں جان دے دوں گا. اے میرے باپ تم نے بڑی محنت سے مجھے پالا ہے, اگر آپ کی زندگی میں کوئی دکھ آ گیا تو میں اپنی جان دے دوں گا. اللہ کی قسم اتنی بات کو سن کے تیری ماں باپ کے آنسو چھلک جاتے, خوشی کے مارے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے, ربا میرا بیٹا میری محبت میں بڑے بڑے جملے بول رہا ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی زندہ باد زندہ باد. تیری ماں دعا کرتی تیرا بیڑا پار ہو جاتا. بولو 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 بولو. ماں کی, علماء بیٹھے پوچھ لو, ماں کی دعا رد ہوتی نہیں ہے. سمجھے ہیں. تبھی میں کہتا ہوں اپنی کامیابی کو دیکھ کر جب میری ماں دعا کرتی ہے کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, اب تو بول لو ماں کے نام پہ تو کچھ کر لو, ماں کے نام پہ تو کچھ بول لو کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. اور ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت, اور نہ جانے میرے رب نے مجھے کیا کیا دیا ہے, نہ جانے میرے رب نے مجھے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت والدین, عظمت والدین, تحفظ اسلام. زندہ باد. ماں باپ سے محبت کرو, علماء سے محبت کرو, نمازوں کی پابندیاں کرو, تب آستانوں پہ آؤ. ذمہ دار اسٹیج ہے, پوچھ لو تمہارے آستانے پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو. کیوں جی بولیے, کوئی فائدہ نہیں تیرا مزار پہ آنے کا اگر تیری ماں ناراض, تیرا باپ ناراض, سب بیکار, کچھ نہیں ملے گا. میں لکھ کے دیتا ہوں, کچھ نہیں ملے گا کچھ بھی. پہلے اپنے باپ کو راضی کر, پہلے اپنی ماں کو راضی کر. ماں دکھ میں, ماں کو کپڑے نصیب نہیں ہو رہے, ماں کو گالیاں دے رہا, اور جا رہی آج میرے کو, جا رہی آج میرے کو, ہم کو منع کر رہے ہیں اجمیر ہو جانے کو, ہم کو مخالف ہے اجمیر والوں کے. پہلے ماں باپ کو راضی کر. بولو بولو بولو, پہلے ماں باپ کو راضی کر. سید صاحب کے آستانے پہ آنے کو ہم منع کریں گے؟
بعد میں پہلے اپنے ماں کو راضی کر, پہلے اپنے باپ کو راضی کر. حضرت اویس کرنی کی زندگی کو دیکھ, سمجھے حضرت اویس کرنی سے بڑا عاشق ہو رہا, حضرت اویس کرنی سے بڑا عاشق ہو جائے گا تو. کہیں کا جھوٹا جا رہا ہوں, وہاں کو جا رہا ہوں, تیرے ماں باپ ناراض تجھ سے جا رہی ہے آستانوں پہ, کیا ملے گا؟ خاک, کچھ نہیں مل سکتا. حضرت اویس کرنی میرے سرکار کے دیدار کے لیے نہ گئے, کس لیے نہ گئے؟ بوڑھی ماتی کی تکلیف نہ ہو جائے. بیان کروں گا, وقت لگے گا, مگر میں آپ کو شورٹ میں بتا دیتا ہوں. صرف اس لیے سرکار کے دیدار کے لیے نہ گئے تاکہ میری ماں کو تکلیف نہ ہو جائے, کیونکہ فرمان نبی معلوم تھا. میرے نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے میں راضی ہوں. حضرت اویس کرنی اپنی ماں کو راضی کر رہے ہیں کہ ماں کو تکلیف نہ ہو جائے. سنا ہوگا تم نے سب علماء کی زبانی, علماء سناتے رہتے, جمعے میں امام حضرات سناتے رہتے ہیں. مگر میرے بھائیے, میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر. آستانہ پہ بعد میں جانا ہم منع نہیں کرتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ بھی مولا, جبریل بھی مولا, اور مولا کا معنی ہے مدد کرنے والا. کیا ہے مولا کا معنی؟ مدد کرنے والا. اب سنو, ہم جاتے کیوں ہیں؟ اب ان بھٹیوں کو جواب دے دو جو کہتے ہیں کہ مدار پہ جا گھوریا. توجہ ہے؟ اب انہیں جواب دو. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ بھی مولا, جبریل بھی مولا. اگلی بات سنو, اللہ مولا پوری کائنات کی مدد کرتا, پوری کائنات کا رب ہے, پالنہار ہے, کوئی بات نہیں, کوئی اعتراض نہیں. جبریل بھی مولا, تمام فرشتوں کا سردار ہے, ٹھیک ہے, مدد کرتا. مگر سنو, آؤ آگے پڑھتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں. ارے بولو, سید صاحب کے مزار پہ ہم یوں ہی تھوڑے جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ تم جا رہے ہو مزار پہ, تو قرآن کی آیت کو دکھا دینا اور کہہ دینا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر. آواز سے بولو. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.